जाने जहां में खुश आमदीद अमर बेल एपिसोड 47। जी जनाब, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी बन चुकी थी और उमर जहांगीर उसके सख्त खिलाफ था और उसने कहा था कि बहरहाल ये बात तो तय है कि कम अज कम मैं अपने कामों में उन्हें मुदाखलत के लिए खुली छुट्टी नहीं दूंगा, मुझे उन्हें सर पर नहीं चढ़ाना और मैं उनके सामने जी नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाता ना, यहां तो ना आकर बैठा होता। और वहां पे ही हमारा सीन खत्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले ही सीन में जो उमर सोच रहा था उसके बिल्कुल मुखालिफ काम हो चुका है। अगला सीन वहां से शुरू हो रहा है जहां पे एक मेजर साहब हैं जिनका नाम है मेजर लतीफ। वो उमर जहांगीर के बारे में कुछ फाइल सामने उनके लेकर आ चुके हैं जिनमें उनके बारे में तफसीलात हैं और अब वो करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उमर जहांगीर का क्या रिएक्शन होगा जानेंगे हम आज की एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया, और आजकल वीडियोस पे बिल्कुल भी लाइक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आजकल आपको एपिसोड्स बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चलें फिर मैं नहीं करती हूँ रिकॉर्ड। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसका सबूत लाइक करना होता है, तो लाइक किया करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये एक मोटिवेशन का काम करती है मेरे लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रहूं और इस तरह का कंटेंट लाती रहूं तो प्लीज सपोर्ट किया करें। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे मेजर लतीफ उमर जहांगीर के सामने बैठा होता है और अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है। मेरा नाम मेजर लतीफ है। मेरे और मेरी टीम के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन और तफसीलात तो पहले ही पहुंच गई होंगी। और उमर जहांगीर खामोशी से बेतासुर चेहरे के साथ मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी ही उम्र के उस मेजर पर नजरें जमाए बैठा रहा जो बड़े ही मकानगी अंदाज में चंद फाइल सामने टेबल पर रखे पिछले 5 मिनट से मुसलसल बोल रहा था। वो कुछ देर पहले ही 2 दूसरे फौजियों के साथ उसके ऑफिस पहुंचा था और खाकी यूनिफॉर्म में मलबूस इन 3 अफराद के वहां पहुंचने पर उसके अमले में जो हड़बड़ मची थी उसने उमर जहांगीर की नागवारी में इजाफा कर दिया था। वो तीनों आज पहली बार वहां आए थे और अगरचे वहां आने से पहले उमर जहांगीर को उनके बारे में मुत्तला किया गया था और उसने अपने मातहत अमले को भी आर्मी मॉनिटरिंग टीम की आमद के बारे में बता दिया था और यकीनन उसका अमला बहुत मोहतात हो गया था। और अब उन्होंने अपना रिकॉर्ड वगैरह भी दुरुस्त करने की कोशिश की थी, मगर इसके बावजूद उन तीनों के वहां आने पर उमर जहांगीर ने उनकी हवास बाख्तगी देख ली थी। वो लाशऊरी तौर पर खौफजदा थे और ये चीज उमर को ज्यादा परेशान कर रही थी, ज्यादा खफा कर रही थी। अब वो मेजर उसके ऑफिस में उसके सामने बैठा उसे आइंदा आने वाले दिनों में अपने लाए अमल के बारे में मुत्तला कर रहा था। वो यकीनन खासा होमवर्क करके आया हुआ था और उमर के लिए ये कोई नई या अनोखी बात तो नहीं थी। उन लोगों का इंटेलिजेंस का निज़ाम इतना फ़ाल और मौसर था कि चंद ही घंटों के अंदर वो अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते थे। इसीलिए वो तकरीबन उसके ज़ेरे एहतमाम आने वाले हर पुलिस स्टेशन के बारे में बुनियादी मालूमात रखने के अलावा उनकी कारकर्दगी के बारे में भी खासा इल्म रखता था। वो मेजर अपने लबो लहजे से कोई बहुत ज्यादा दोस्ताना मिजाज का हामिल नहीं लग रहा था और ये शायद आर्मी में होने की वजह से था या फिर उस जिम्मेदारी की वजह से जो उसे सौंपी गई थी। और वो शख्स किसी भी लगी लिपटी के बगैर बात कर रहा था और वो उमर जहांगीर के चेहरे पर वक्तन फवक्तन उसके तबसरों पर जो उभरने वाली नागवारी के तासुरात थे उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए हुए था। खासे लवाजमात के साथ सर्व की जाने वाली उस चाय ने भी उसके उस अंदाज में कोई खासी तब्दीली नहीं लाई थी जो कि उमर जहांगीर के मातहत अमले ने खासी आजजी और मुस्तादी के साथ उन्हें सर्व की थी। लेकिन फिर भी वो अपने सामने पड़ी फाइल्स को बारी बारी खोले, वो तनबीही अंदाज में उमर जहांगीर को अपने इख्तियारात और जिम्मेदारियों के साथ
ان چیزوں سے آگاہ کرتا گیا جو اسے آئندہ آنے والے دنوں میں انجام دینی تھی۔ عمر جہانگیر چائے پیتے ہوئے کسی قسم کے تبصرے کے بغیر بڑی خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا گیا، اور جب بالآخر اس کی لمبی چوڑی گفتگو کا اختتام ہوا تو عمر جہانگیر نے بڑے ہی دوستانہ انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ حالانکہ وہ پہلی ہی ملاقات میں اختلافات کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا، اور عمر جہانگیر نے کہنا شروع کیا کہ آپ لوگوں کو میری طرف سے پورا تعاون حاصل رہے گا، نہ صرف میری طرف سے بلکہ میرے عملے کی طرف سے بھی، اور آپ کے اس نگرانی کے کام سے مجھے خاصی مدد ملے گی، بلکہ خاصی آسانی ہو جائے گی کہ مجھے اپنے عملے کی کارکردگی کا پتہ بھی چلتا رہے گا اور میں ان کی خامیوں سے آگاہ بھی ہوتا رہوں گا۔ عمر نے بڑے ہی اطمینان سے یہ کہتے ہوئے سامنے بیٹھے میجر کے چہرے پر نظر دوڑائی، جو اس کے آخری چند جملوں پر اپنی کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ عمر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کچھ اور کہتا، میجر نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو، جو ہونی تو نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں نے آپ کو خاصی لمبی بریفنگ دی ہے، مگر پھر بھی آپ کو ہو گئی ہے۔ ہم آپ سمیت آپ کے عملے کو مانیٹر کرنے آئے ہیں، آپ کو اسسٹ کرنے نہیں۔ اور اس کی یہ بات سن کے، جو کہ کھردرے لہجے میں یہ جو کہے گئے اس کے جملے تھے، اس نے چند لمحوں کے لیے تو عمر کو خاموش ہی کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ میجر کہنے لگا کہ اس لیے آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ میری ٹیم یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے بھیجی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے آپ کا اپنا عملہ ہی کافی ہے، آپ انہی پر اس معاملے میں انحصار کریں تو بہتر ہے۔ اور ابھی اس میجر کے جملوں میں خاصے تیر باقی تھے۔ ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ فیئر اور بہتر ہو، اور یہ اس شہر کی پولیس کے سربراہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کا عملہ اس ذمہ داری کو کس طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ اور اب کمرے میں موجود اپنے ماتحت پولیس آفیسرز کے سامنے عمر جہانگیر نے اپنی ہتک محسوس کی، اور کچھ ہی دیر پہلے کا جو اس کا دوستانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ تھا، اس نے اسے چند سیکنڈز میں ہی بدل دیا تھا۔ اور پھر اس نے بڑے ہی دو ٹوک انداز میں کہا، میں جس طرح کام کر رہا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ آرمی مانیٹرنگ ٹیم کی مانیٹرنگ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ میں آلریڈی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں، اتنے ہی اچھے طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے ممکن ہے، کیونکہ میں اپنا کام سیکھ کر یہاں آیا ہوں اور اس سارے نظام کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ اور جہاں تک عملے کی کارکردگی کا تعلق ہے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے زیادہ بہتری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے آرمی میں۔ اور اب کی بار میجر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور پھر عمر جہانگیر کہنے لگا کہ اور اس بہتری کے لیے میں خاصی کوشش بھی کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو سرو کرنے کے لیے اس شعبے میں آئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ سرو کر رہے ہیں۔ اس بار اس میجر نے اپنی کرسی پر ایک بار پھر پہلو بدلا، اور عمر کہنے لگا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ عمر نے مل پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سامنے بیٹھے ہوئے میجر نے ایک بار پھر پہلو بدلا۔ یقیناً اس نے عمر کے بارے میں اپنی رائے اب بدلنی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد عمر کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جیسا وہ اب چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور پھر اس نے کہا کہ آپ سے اب آئندہ ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی، تو تفصیل سے باقی معاملات پر پھر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔
اور اگر آپ میرے پولیس اسٹیشن کا راؤنڈ لینا چاہیں تو میں ASP کو ہدایات دے دیتا ہوں، وہ آپ کو ریکارڈ سمیت باقی چیزوں سے آگاہ کر دے گا اور آپ گھوم پھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد اگلی ملاقات میں تفصیل سے بات کریں گے۔ عمر جہانگیر نے اپنے انداز سے انہیں یہ تو جتا دیا تھا کہ اب انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی تھی، اور جملے کو یہیں ختم کرنے پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر پولیس اسٹیشن کے وزٹ کے بارے میں ہدایات بھی دینے لگا۔ اور اب میجر لطیف اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھ موجود دوسرے فوجی بھی کھڑے ہو گئے۔ عمر نے انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ٹیبل کی دوسری طرف موجود میجر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اور میجر نے بھی تکلفاً یا شاید رسماً اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مصافحہ کیا۔ آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں خاصی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اب کی بار میجر لطیف نے کہا تھا، اور عمر جہانگیر نے اس کے لہجے سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ صرف رسمی جملہ نہیں تھا، وہ یقیناً اسے وارننگ دے رہا تھا۔ اور پھر عمر جہانگیر نے بھی اسی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، اگر ان ملاقاتوں سے سسٹم میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو ہم ضرور ملا کریں گے۔ اب میجر لطیف نے اس کی بات کے جملے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اس نے صرف میز پر پڑی ہوئی فائلز اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ اور پھر عمر نے کمرے میں موجود DSP بدر جاوید کو اس کے نکلتے ہی درشتی سے کہا کہ مجھے اس میجر اور اس کمیٹی کے تمام لوگوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے، ہر قسم کی انفارمیشن، فیملی بیک گراؤنڈ سے لے کر ہر پوسٹنگ تک کی مکمل تفصیلات کے ساتھ، سمجھے؟ اور بدر جاوید نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اوکے سر، اور ہاں، سارے پولیس اسٹیشن سے کہو کہ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کریں، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی کوتاہی میں اب برداشت کروں گا۔ This man is going to give us a very tough time۔ اس نے میجر لطیف کے بارے میں تبصرہ کیا۔ یہ یقیناً گڑے مردے اکھاڑنے اور بال کی کھال اتارنے والا آدمی ہے اور خاصا بوگس پالنے والی ٹائپ میں سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں اس کے سامنے کبھی بھی شرمندگی کا شکار ہوں۔ عمر جہانگیر نے اب اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور بدر جاوید نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا اور کہا کہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی سر۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب کی بار اس نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا، اور پھر اس نے انٹرکام پر کہا کہ ظفر تم اندر آؤ۔ اس نے اپنے PA کو انٹرکام پر اندر آنے کی ہدایت دی اور پھر انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس رپورٹ کے بارے میں سوچنے لگا جو میجر لطیف سے ہونے والی اس پہلی ملاقات کے بارے میں وہ تیار کرنے والا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے آفس میں پہنچ کر میجر لطیف بھی اسی جوش و خروش سے اس میٹنگ کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کا سوچ رہا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلا سین شروع ہوتا ہے نانو کے گھر سے، جہاں پہ جنید کی بات ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جنید کے گھر والے اب آنا چاہ رہے ہوتے ہیں علیزے کی طرف۔ شام کی چائے پر نانو نے علیزے کو بتایا کہ جنید کے گھر والے کل کھانے پر آ رہے ہیں، اور علیزے نے معمول کے انداز میں انہیں دیکھا کیونکہ جنید کے گھر والوں کا ان کے یہاں کھانے پر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نانو اکثر ہی انہیں یہاں پر مدعو کرتی رہتی تھی اور خود جنید کی امی بھی ان دونوں کو اپنے یہاں مدعو کرتی رہتی تھی اور خود جنید کی امی بھی ان دونوں کو اپنے یہاں کھانے پر بلاتی ہی رہتی تھی۔ اس لیے علیزے نے کسی خاص رد عمل کا اظہار کیے بغیر چائے پیتے ہوئے سر ہلا دیا، اور پھر نانو نے اپنی بات مکمل کی، جس کو سننے کے بعد وہ حیران ہو گئی۔ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں وہ، اور اسی سلسلے میں آ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر وہ چائے پیتے پیتے رک گئی۔ شادی کی تاریخ؟
اس نے تعجب سے کہا اور نانو کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ اب 1 سال تو گزر چکا ہے نا علی سے، وہ لوگ منگنی کے 1 سال بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ نانو نے جیسے سے کچھ یاد دلایا اور علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ میز پر رکھ دیا۔ لیکن نانو، جنید نے تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی ابھی تک۔ ہاں تو اس نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا نا، یہ کوئی غیر معمولی بات تو ہے نہیں کہ وہ تم سے فون پہ کر دے۔ نانو نے بھی قدرے بے نیازی سے چائے کا ایک کپ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی نانو، اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی نا، یا پھر فری کچھ بتا دیتی۔ میں پچھلے ہفتے ان کے گھر پر بھی تھی اور پھر ابھی پرسوں میری اس سے بات بھی ہوئی ہے۔ علیزہ نے جیسے خود کلامی کی۔ پھر نانو کہنے لگی کہ اب کل کھانے پر آ رہے ہیں نا، تو تم خود ہی اس سے پوچھ لینا کہ کیوں اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ لیکن مارچ میں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں تو میں نے تمہیں چند ماہ پہلے ہی بتایا تھا نا۔ نانو کو اچانک یاد آیا اور اب علیزہ نے کچھ بھی کہے بغیر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اچھا ہی ہے نا، جتنی جلدی میں اس ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاؤں اتنا ہی اچھا ہے، نانو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر علیزہ نے اچانک کہا کہ کیا شادی چند ماہ آگے نہیں ہو سکتی؟ اور نانو نے کچھ چونک کر پوچھا، چند ماہ آگے لیکن کیوں؟ اور علیزہ کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اور نانو نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، بتاؤ چند ماہ آگے کس لیے؟ ایسے ہی نانو، اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ ایسے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوگی نا؟ وہ لوگ شادی آگے کرنے کی وجہ تو جاننا ہی چاہیں گے نا؟ تو نانو آپ کہہ دینا کہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اور علیزہ کی بات پر نانو مسکرا دی۔ جنید کی امی جانتی ہیں کہ ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور علیزہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے جانتی ہیں؟ ایسے ہی کہ مجھ سے ہر دوسرے تیسرے دن تو رابطہ ہوتے ہی رہتا ہے ان کا، میں خود انہیں بتاتی رہتی ہوں نا۔ نانو نے کہا تو علیزہ کہنے لگی کہ آپ بھی نہ نانو، بس حد ہی کرتی ہیں۔ علیزہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ اچھا نانو، کوئی دوسرا بہانہ بھی تو آپ کر سکتی ہیں نا، علیزہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ اچھا ابھی تو ویسے بھی مجھے سمینہ اور سکندر سے بھی بات کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ سمینہ کب باہر سے آ سکتی ہے، اور پھر سکندر کی مصروفیات کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ڈیٹ تو اس کے بعد ہی طے کی جائے گی، نانو نے کہا۔ اور پھر علیزہ کو اچانک خیال آیا کہ اگر ممی نہیں آ سکی یا انہوں نے ڈیٹ آگے کرنے کو کہا تو؟ ارے نہیں، سمینہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، میں اس سے پوچھ کر ہی اس کی سہولت کے مطابق تاریخ طے کروں گی۔ اور اس کے نہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی پر نہیں آئے گی اب کیا؟ نانو نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی نانو، بہتر ہوتا اگر آپ چند ماہ اور انتظار کر لیتی۔ آخر کس لیے علیزہ؟ بس ویسے ہی نہ نانو، جنید کو تھوڑا اور جان لیتی میں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، ارے میں تو سمجھتی ہوں کہ تم جنید کو بہت اچھی طرح سے جان چکی ہو، 1 سال کافی ہوتا ہے کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لیے۔ اور جنید اس طرح کا لڑکا تو ہے نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ محتاط ہونا پڑے، نانو نے اب قدرے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اور میرا خیال تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ ہاں وہ اچھا ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ، اور وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اور پھر نانو نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا کہ انڈرسٹینڈنگ کیا؟ نانو، بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں۔ علیزہ نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تو نانو بھی الجھ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے پہلے کبھی جنید کے بارے میں اس طرح کی بات تو نہیں کی، تم تو ہمیشہ اس کی تعریف کرتی رہتی ہو۔ ہاں نا، میں نے آپ سے کبھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی اور میں اس کی تعریف ہی کرتی رہتی ہوں، اس نے انہی کے انداز میں کہا۔ اور تمہیں ان کی فیملی بھی بہت پسند ہے؟ جی مجھے ان کی فیملی بھی بہت پسند ہے۔
بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مینٹلی پہلے ہی ان کے ہاں ایڈجسٹ کر چکی ہو۔ ہر اب کی بار بھی کسی روبوٹ کی طرح میکانکی انداز میں علی سے کہنے لگی، ہاں میں مینٹلی پہلے ہی ان کے ساتھ ایڈجسٹ تو کر چکی ہوں۔ وہ یکے بعد دیگرے ان کے تمام جملے ان کے پیچھے دہراتے ہوئے کہتی رہی تو نانو نے بڑے ہی اکتاتے ہوئے انداز میں کہا کہ پھر آخر مسئلہ کیا ہے علی سے؟ اور علیزہ نے بڑی بے بسی سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ پرابلم کیا ہے، لیکن بعض دفعہ میں جنید کو سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ اور پھر نانو نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کہ مثلاً کیا نہیں سمجھ پاتی تم؟ بتاؤ کیا نہیں سمجھ پاتی تم اس کے بارے میں؟ میں نہیں جانتی کہ اپنی فیلنگز کا اظہار کیسے کروں نانو، مجھے یہ بتانا مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے رویے کی کیا بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ تو اس کا پوائنٹ آف ویو میرے پوائنٹ آف ویو سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور نانو نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن بیٹا یہ کوئی اتنی اہم بات تو نہیں ہے نقطہ نظر میں فرق ہونا۔ اب تم یہی دیکھ لو، تمہارے نانا اور مجھ میں بھی تقریباً ہر بات پر ہی اختلاف رائے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے 50 سال کا عرصہ اکٹھے گزارا اور خاصی ہنسی خوشی گزارا، انہوں نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اور پھر وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں کی شادی تو کسی کورٹ شپ کے بغیر ہوئی تھی نا، ایک سیدھی سادی سی ارینج میرج، ورنہ شاید ایک دوسرے کی نیچر کو اتنا مختلف دیکھ کر آپ دونوں کبھی بھی شادی نہ کرتے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے اس کے بارے میں جان چکی ہوں، جبکہ آپ دونوں کو بعد میں ایک دوسرے کے بارے میں پتا چلا تھا۔ علیزہ نے اب قدرے سنجیدگی سے کہا، ہاں تو بعد میں یہ سب پتا چلا، مگر پہلے بھی پتا چلتا تو بھی کچھ زیادہ فرق تو نہ پڑتا، میں اور وہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کرنا پسند کرتے۔ نانو نے خاصی قطعیت سے کہا، He was a nice man to live with۔ اور اب کی بار علیزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اور ہاں، جنید کے بارے میں بھی میری رائے اتنی ہی اچھی ہے جتنی تمہارے نانا کے بارے میں، بلکہ کئی اعتبار سے وہ تمہارے نانا سے بہت بہتر ہے۔ نانو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تو علیزہ کہنے لگی کہ مثلاً کس بارے میں؟ یہی غصے کے معاملے میں، وہ شارٹ ٹیمپرڈ تو ہے نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے، مگر غصہ بہرحال اسے آتا ہے، علیزہ نے بتایا۔ یہ تو نارمل بات ہے نا، کسے نہیں آتا؟ مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب بات بے بات آتا ہو۔ نانو نے بڑی لاپرواہی سے اس کی بات کے جواب میں کہا، بڑا ہی پیارا بچہ اور بہت ہی خیال رکھنے والا آدمی ہے وہ۔ اور اب کی بار علیزہ خاموش رہی۔ خوش مزاج بھی ہے، فضول بحث نہیں کرتا اور چھوٹے موٹے اختلافات کو نظر انداز بھی کرتا ہے، اور تمہارے نانو میں نا یہ چاروں خصوصیات نہیں تھیں۔ اور نانو نے یکدم مسکراتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھے اور مجھے اس کا اندازہ بہت شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ خوش مزاجی بھی ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، اور وہ خاصے کم گو تھے، صرف ضرورت کے وقت ہی بولنا پسند کرتے تھے، اور اگر ان کے مزاج میں کچھ شگفتگی آئی تھی تو جاب سے ریٹائر ہونے کے بعد، اور وہ بھی اپنے بڑھاپے میں۔ اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، بہت محتاط رہنا پڑتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے، اور وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھڑک اٹھتے تھے، اور پھر خاصے عرصے تک وہ چھوٹی سی بات ان کے ذہن میں اٹکتی بھی رہتی تھی۔ اور بحث کے وہ کس حد تک شوقین تھے یہ تو تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ نانو نے اپنا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، نہ صرف وہ بحث کرنے کے شوقین تھے بلکہ معمولی باتوں پر بحث کرنے کے شوقین تھے، اور اپنی بات پر اڑ جانے والوں میں سے تھے۔ اور اب چاہے دوسرا انسائکلوپیڈیا بھی ان کے سامنے رکھ کر بات کرتا نا، وہ میں نہ مانوں والی بات ہی کرتے۔ مجال ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت دے دیتے، اور اس کے باوجود دیکھو میں نے ان کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے۔ انہیں یا مجھے دونوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم دونوں کی شادی کیوں ہوئی، یا پھر ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری کہیں اور شادی ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو پھر تمہیں اتنے خدشات کیوں ہیں جنید کے بارے میں؟ اب نانو اچانک سنجیدہ ہونے لگی تو علیزہ نے اچانک ان سے پوچھ لیا کہ آپ جنید کو اتنا زیادہ کیسے جاننے لگی ہیں؟
تو نانو نے بے ساختہ کہا، شروع سے ہی جانتی ہوں۔ اور علیزہ نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ شروع سے ہی جانتی ہیں؟ لیکن آپ کی بات چیت تو جنید اور اس کے خاندان سے اس پروپوزل کے بعد ہوئی تھی نا؟ اور نانو نے جلدی سے تصحیح کی اور کہنے لگی، ہاں میرا مطلب ہے کہ 1 سال سے جب سے وہ یہاں آنے لگا ہے، شروع سے وہ بڑی سلجھی ہوئی عادتوں کا مالک ہے۔ اور پھر اس نے بڑی سنجیدگی سے نانو سے پوچھا کہ نانو، 1 سال میں اس نے یہاں چند گھنٹوں سے زیادہ وقت بھی نہیں گزارا ہوگا، اور چند گھنٹے کیا کسی آدمی کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ اور پھر نانو نے اسی کے انداز میں کہا کہ ہر آدمی کے بارے میں نہیں، مگر کچھ لوگوں کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کے لیے تو چند منٹ بھی کافی ہوتے ہیں۔ اور پھر علیزہ نے مدافعانہ انداز میں کہا کہ نانو، میں نے یہ نہیں کہا کہ جنید برا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ اور پھر نانو اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں تو بعض دفعہ تو مجھے بھی تمہیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تم بھی مجھے سمجھ نہیں پاتی ہوگی۔ اس کے باوجود دیکھ لو، ہم دونوں کی آپس میں خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری میرے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ اور اب کی بار علیزہ ان کی بات پر صرف مسکرائی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، ورنہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، وہ ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اکثر انہیں اپنی بات، اپنا نقطۂ نظر سمجھانے میں ناکام رہتی ہے۔ اور پھر نانو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چند ماہ اس کے ساتھ اور گزارنے کے بعد اگر تمہیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ تمہارے لیے موضوع ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گی؟ خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ بھی پیدا کر چکی ہو۔ کیا منگنی توڑ دو گی؟ اور کیا یہ فیصلہ اس وقت زیادہ مشکل نہیں ہوگا؟ نانو نے جیسے ایک آپشن اس کے سامنے حل کرنے کے لیے رکھتے ہوئے کہا، لمبی کورٹشپ میں ایسے مسائل تو ہوتے ہی ہیں۔ جنید مجھے بتا رہا تھا کہ پچھلے چند ماہ میں تم دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوتے آ رہے ہیں۔ اور اب علیزہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جنید اس طرح کی بات نانو سے کر سکتا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے آپ کو نانو؟ ارے کچھ زیادہ تو نہیں، بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم اس سے قدرے ناراض سی رہنے لگی ہو۔ اور پھر علیزہ نے کچھ ناگواری سے پوچھا کہ اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں ناراض کیوں رہنے لگی ہوں؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ تم کو اس نے عمر کے حوالے سے خبریں شائع کرنے سے منع کیا تھا، اور اس پر تم نے… ابھی نانو کچھ کہہ ہی نہیں تھی کہ علیزہ نے ان کی بات کاٹ دی اور کہا کہ حالانکہ عمر کے خلاف کوئی بھی خبر میں نے شائع نہیں کی تھی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، لیکن تمہاری دوست صالح نے تو شائع کی تھی، اور تم نے اس کو منع بھی تو نہیں کیا تھا نا؟ نانو نے کچھ شوقی نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ پھر کہنے لگی کہ میں اسے کیوں منع کرتی؟ آپ اس بارے میں میرے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا، پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں۔ جو بھی تھا، لیکن مجھے جنید کی بات بالکل بھی انریزنیبل نہیں لگی۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو تمہیں اسی طرح سمجھاتا۔ یہ سڑکوں پر پوسٹرز اور بینرز لے کر کھڑے ہونے کے لیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری فیملیز کی عورتوں کو ایسے کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کے خلاف۔ اور پھر اگر اس پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا تو یہ کرنے میں بالکل وہ جسٹیفائڈ تھا۔ کم از کم یہ تو ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر تم ناراض ہوتی پھرتی۔ اب کی بار نانو نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس کی پوزیشن کا بھی تو اندازہ کرنا چاہیے تھا نا تمہیں، اس کی فیملی کیا سوچتی تمہارے بارے میں، اور صرف کلوز فیملی ممبرز ہی نہیں، دوست احباب کو بھی وضاحتیں دینی پڑی ہوں گی اسے، لوگوں کے سامنے بھی، اور اس پر تمہاری ناراضگی۔ نانو نے تو جیسے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور پھر کہنے لگی، پھر اگر ان باتوں پر کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو ٹھیک ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ وہ بات ہے جس پر تم اس کے رویے کو سمجھ نہیں سکتی نا، تو بہتر ہے کہ تم خود اپنے رویے پر ایک پر نظر ثانی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اس رویے کو سمجھ سکو۔
اور تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ اسے تم سے زیادہ تمہاری فیملی ممبرز کی پرواہ ہے اور ان کی عزت کی فکر رہتی ہے نا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. کم از کم اس معاملے میں اس کا رویہ نامناسب نہیں ہے. اور نانو نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا. اور علیزے نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد ان کے جواب میں کہا تو صرف یہ، اس نے آپ کو یہ سب بتایا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے آپ کو زیادہ باتیں نہیں بتائی، مگر میرا تو خیال ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ خاصی تفصیل سے پہلے ہی بتا چکا ہے. اور پھر نانو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اچھا تمہیں یہ بات بھی اب بری لگی ہے؟ اور اس نے جواباً سوال کیا کہ کیا نہیں لگنی چاہیے؟ تو نانو نے کہا کہ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے سب کچھ میرے استفسار پر بتایا تھا. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر تم اس سے اکھڑی اکھڑی کیوں رہنے لگی ہو. اور نانو نے اس کی بات کے جواب میں جیسے کچھ وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور پھر یقیناً آپ نے ساری صورتحال کا حل شادی کی صورت میں نکالا ہوگا نا؟ نہیں علی سے یہ حل میں نے پیش نہیں کیا. میں نے تو صرف اسے تجویز دی تھی کہ بہتر ہے کہ تم دونوں اب شادی کر لو. پھر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور ان کی بھی یہی خواہش تھی، اسی لیے. اور علیزا نے ان کی بات کاٹتی اور کہنے لگی، آپ بھی نہ نانو بعض دفعہ حد ہی کر دیتی ہیں. اور اس کے لہجے میں واضح خفگی تھی. تو کیا علیزے بیٹے، مجھے یہ انتظار کرنا چاہیے تھا کہ کب تم لوگوں کے اختلافات اور بڑھیں اور تلخیوں اور کشیدگی کے بعد رشتہ ختم ہونے کی نوبت تک آن پہنچے؟ ارے نانو، ایسا کبھی نہیں ہونا تھا. کیوں نہیں ہونا تھا؟ تم یہ کس طرح سے کہہ سکتی ہو؟ اور اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا کہ بس کہہ سکتی ہوں. اور پھر نانو نے جیسے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تو ٹھیک ہے نا، پھر وہ لوگ کل آ رہے ہیں تو میں انہیں تاریخ دے دوں گی. اور پھر علیزا نے کچھ ہلکے پھلکے انداز میں کہا، دے دیں یار، دے دیں. آپ کی اتنی لمبی چوڑی پلاننگ اور سکیمنگ کو میں برباد تو نہیں کروں گی نا؟ اور نانو اس کی بات پر مسکرا دی. اچھا ایسا کرو، تم شہلا کو بھی کل بلوا لینا. اور پھر اس نے لاؤنج سے نکلنے سے پہلے کہا کہ ہاں ہاں، اسے بھی بلوا لوں گی، وہ ویسے بھی یہاں کا چکر لگانے کا سوچ ہی رہی تھی. اور پھر نانو نے اسے جاتے جاتے کہا کہ اچھا تو بہتر ہے نا کہ کل تم آفس بھی نہ جاؤ، گھر پر ہی رہو. ارے نہیں نانو، کل آفس تو مجھے جانا ہے، مگر میں وہاں سے جلدی آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جلدی کس وقت؟ دوپہر کو لنچ کے بعد آ جاؤں گی، بلکہ شاید لنچ آور کے دوران ہی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اور پھر نانو نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی بہتر رہے گا. نانو نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی. اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ علیزے کے گھر پہ آ جاتے ہیں جنید کے گھر والے اور بات پکی ہو جاتی ہے، اور اگلے ہی مہینے اب ہونے والی ہے شادی علیزے کی جنید کے ساتھ. دیکھتے ہیں عمر کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور شدید انتظار ہے. آئی ہوپ کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ایسا کچھ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا آگے جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کچھ ایکسائٹنگ، کچھ ڈفرینٹ نہیں تھا. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اچھا آنے والا ہے. تو ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.